अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान, वेलकम करता हूं आपका इस टी वी की वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में जो मिर्ज़ा अली का बयान है वो है कि भाई कई उलमा कराम हैं जिनको मौलाना इलियास कादरी जो दावत इस्लामी के ओनर हैं उन पर तनकीद है कि जनाब आपने अपने बेटे को ही जानशीन क्यों बनाया। फिर मौलाना ने अपने कोई 2-3 वजह बताई है मौलाना इलियास कादरी ने कि भाई इस वजह से वो मेरे जानशीन है, अगर कोई और है तो मुझे बताओ। अब मौलाना इलियास कादरी जो बयान दे रही है, अब ये मिर्ज़ा अली साहब उस पर क्या अपनी बात करें, अपनी राय क्या दे रहे हैं, फिर उस राय को आप मानते हैं या नहीं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो मेरे को मेरी वीडियो को पसंद आएगी तो लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चलें वीडियो की तरफ। अच्छा, ये बहुत पॉजिटिव सवाल है कि जानशीन आपने अपने शहजादे को ही क्यों बनाया और इसकी क्या वजह थी? और किसको बनाया? नहीं, आपकी नज़र में इनसे कोई बेहतर है तो अपने उस पर गौर कर लेते हैं। नहीं, मेरे लिए कोई इनसे ज़्यादा पावरफुल बेहतर है आपके पास तो अब नाम पेश करें, लिस्ट पेश करें, गौर करेंगे यार। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह ये दरस निज़ामी से मुशर्रफ है, मदनी है, फिर इनकी मालूमात भी आप लोगों के सामने ही होगी। माशाअल्लाह ये सवालात जवाब, मुझे तो ये खुशफहमी है कि अल्लाह करेगा तो मेरे बाद ये जिंदा रहे तो मदनी मुज़ाकरा वीरान नहीं होगा। ये अल्लाह करेगा संभाल लेंगे, ये उम्मीद है मुझे, अल्लाह को जिंदा सलामत रखे, ये संभाल लेंगे अल्लाह करेगा। तो अब ये कि वैसे भी औलाद की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा होता है, ये भी एक मतलब लोगों का रूटीन है। मतलब तो अब औलाद है, फिर अहल भी हो तो सोने पे सुहागा ना, अहल को तो नहीं खड़ा कर दिया मैंने, तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये क्या है आपके सामने। अब इनको मतलब धक्का मार के किसी को लाऊंगा तो ये बताइए कि मुझे नफा होगा या नुकसान होगा, और धक्का मारूं क्यों मैं, इसकी भी तो कोई सबब भी तो होना चाहिए। तो अल्लाह करे कि इसकी नौबत ही रहा है, अल्लाह करे कि ये और तरक्की करें, इनको उरूज मिले, इनके अमल में, इनके तकवे में, इनके इल्म में बरकतें मिलती रहें और एक दुनिया इनसे फैज़याब हो। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसका अपना बेटा ही आगे आए, और मैं समझता हूं इस मामले में इलियास कादरी साहब माजूर है। सिर्फ इलियास कादरी साहब को क्रिटिसाइज करना बरेलवियों की तरफ से या देवबंद की तरफ से ये बिल्कुल गलत है, या अहले हदीस की तरफ से। उसकी वजह यह कि आप सबके जो बड़े थे वो यही कुछ करते थे, वो बुखारी में मौजूद है। फिर हज़रत मुआविया ने ड्यूटी लगाई कि ठीक है, फिर यजीद के लिए बैत लेनी शुरू करो मेरी जिंदगी में, और वो बैत लेना शुरू कर दी। मरवान ने मदीने के मेंबर पे चढ़ के मस्जिद नबवी के अंदर का खुतबा दिया बाकायदा, और हाफिज इब्न कसीर ने सूरतुल अहकाफ पारा नंबर 26 की आयत नंबर 17 के कॉन्टेक्स्ट में ये बुखारी की हदीस 4827 और इसके सारे तुर्क एक जगह जमा किए हैं बाकी किताबों से। इमाम बुखारी ने तो मुख्तसर वो रवायत नकल की, बस इतने अल्फाज नकल किए कि मरवान ने कहा कि अल्लाह ताला ने अमीरुल मोमिनीन को ये बात सुझाई है उम्मत के वसी तर मुफाद में, वही मेरे अजीज हम वतनों, वही है शुरू से चल रही है, मेरे अजीज हम वतनों। तो वो चाहते हैं कि अपने बाद अपने बेटे को नामजद कर दें, जैसा कि हजरत अबू बकर ने भी तो उमर को नामजद किया था। अंदाजा करो भी, उमर को बेटा था हजरत अबू बकर का, और दूसरा वो सहाबा का मशवरा था, और वो वहां तो हजरत अबू बकर के अपने बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर मौजूद थे, उनको नहीं बनाया। तो अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर खड़े हो गए, उन्होंने कहा सीधा क्या तेरा अमीरुल मोमिनीन कैसरो किसरा के तरीके पे चल रहा है, अबू बकर उमर के तरीके पे नहीं। अब इतनी मोटी बात कौन सुन सकता है? उन्होंने कहा फड़ो इनू नैब दे वाले करो, हाँ ना मालूम डाले इसे उठा ले। तो वो उस वक्त फिर हजरत आयशा के हुजरे में चले गए जो एडजेसेंट था मस्जिद नबवी के साथ। अब ज़ाहिर हजरत आयशा का तो एक एहतराम था, वहां तो कोई नहीं था दाखिल हो सकता। तो मरवान ने बाहर से ही कहा कि ए अबू बकर के बेटे, तेरे बारे में तो कुरान की आयत नाजिल हुई हुई है कि ये अपने माँ बाप को कहता है कि जो तुम कहते हो मुझे मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा, ये अगले लोगों की कहानी है। अबू बकर के बेटे, ये तू था जो अपने माँ बाप के साथ लड़ा करता था, तू था उस वक्त वो काफिर, नाऊज़ु बिल्लाह। यानी वो किसी के बारे में आई थी पकड़ के अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर पे, और अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर वो हजरत आयशा के भाई हैं जिसमें माँ भी कामन है बाप भी कामन है। बाकी जितने आपके जो भाई हैं मोहम्मद बिन अबी बकर, उसमें वालदा डिफरेंट है, यहां पे माँ भी वही है। ये सगे भाई जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में सगा, वैसे इस्लाम में तो बाप एक हो तो सगा ही होता है। तो हजरत आयशा को गुस्सा आया, उन्होंने पर्दे में अंदर कहा उसको खामोश हो जा, आले अबी बकर के बारे में कोई ऐसी आयत नाजिल नहीं हुई सवाए जो मेरी बरात के लिए सूरह नूर की आयत नाजिल हुई थी। अलबत्ता तेरे बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि हकम पे लानत और उसकी औलाद पे लानत, और तू उस वक्त जो है ना वो अपने बाप की पुश्त में था जब रसूलुल्लाह ने तेरे ऊपर लानत की हुई है, तेरे बारे में लानत फरमाई है। अब ये सारी बातें मौजूद हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये बनु उमैया की जायज रूहानी औलादें हैं। ये तसव्वुफ का सिस्टम, ये अपने बेटों को बनाते हैं, पॉलिटिकल जमातें अपने उनको सक्सेसर बनाते हैं,
یہ سارے اسی طریقے سے سکسیسر بناتے ہیں. تبلیغی جماعت 1926 میں بنی ہے نا, الیاس کاندھلوی صاحب کی جماعت. تو ذرا دیوبندیوں سے پوچھیں جو تم اعتراض کر رہے ہو, تم بتاؤ کہ تمہارے جو بڑے نے جو جماعت بنائی تھی جب وہ مرا تھا تو تبلیغی جماعت کا دوسرا امیر کون بنا تھا؟ باہر سے تھا, یوسف کاندھلی ان کا اپنا بیٹا بنا. اور پھر اس کے بارے میں اتنا غلوف کیا کہ جی لوگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا. یہ آج تک تبلیغی جماعت کی جماعتوں میں کارگزاریاں سنائی جاتی ہیں کہ جی اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا نا تو مولانا یوسف کاندھلوی صاحب ہوتے. ہاں, ان سے اللہ نے نبیوں والا کام لیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد بھی آج تک کبھی ان کی خاندان سے باہر نہیں گئی عمارت تبلیغی جماعت کی. 1995 میں ان کے آخری امیر فوت ہوئے, مولانا انعام الحسن صاحب, وہ بھی اسی خاندان کے حصے تھے. یہ شیخ زکریا کاندھلوی, یوسف کاندھلوی اور الیاس کاندھلوی یہ سب کے سب ایک خاندان سے تھے. اور دیکھیں جیسے ہی وہ فوت ہوئے نا اس کے بعد تبلیغی جماعت کو کوئی امیر نہیں ملا, پھر شورا بن گئی ان کی, کیونکہ وہ پھر اب سعد کاندھلوی صاحب نے آپ کو پتا جماعت دادا کر لی 2015 کے اندر. کیوں؟ وہ ان کی اولاد میں سے, انہوں نے کہا کہ میں امیر بنوں گا, کیونکہ شورا کے جو بڑے امیر جب ان میں سے فوت ہو گئے تو انہوں نے کہا میرا رائٹ ہے کہ میں بنوں. اس کی وجہ سے پھر جماعت لادا ہو گئی. اب انڈیا جہاں سے تبلیغی جماعت شروع ہوئی تھی, نظام دین دہلی, اس کا جو مرکز ہے وہاں پہ سعد کاندھلوی صاحب ہے. انڈیا میں ان کی جماعت ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش میں رائے ونڈ کا زور ہے. مختلف مراکز انہوں نے اب بانٹ لیے ہیں آپس میں, اور ڈنڈوں کے ساتھ, مکوں کے ساتھ, ٹھڈوں کے ساتھ لڑائیاں ہوتی ہیں. جس طرح بریلوی بسترے اٹھا کے تبلیغی جماعت کے باہر پھینکتے تھے, ایک تبلیغی جماعت دوسری تبلیغی جماعت کے اب بسترے اٹھا کے باہر پھینکتی ہے. بہرحال ایک کام سعد کاندھلوی نے اچھا کیا, انہوں نے فضائل اعمال پہ پابندی لگا دی ہے. حالانکہ ان کے اپنے بڑے نے لکھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا یار یہ تو کہانی ہے, تو اس کی بجائے انہوں نے کہا آپ منتخب نصاب جو احادیث کا اس کا درس شروع کیا جائے. میرے خیال میں تو اس سے آگے جانا چاہیے, قرآن کا درس ہونا چاہیے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں تبلیغ کروں, جس تک یہ کتاب پہنچ جائے قرآن کے ذریعے تبلیغ کرنی. بہرحال وہ 100 سال پورے نہیں ہوئے, جماعت میں 2 ٹکڑے ہو گئے. یعنی 2026 میں 100 سال پورے ہونے تھے, اس سے 10 سال پہلے ہی آلموسٹ 2015 کے اندر ہی تبلیغی جماعت کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو وہاں پہ بھی جماعت چل رہی ہے, تو ہر جگہ جماعت والا سلسلہ ہی ہے. پاکستان میں جتنی بڑی گدی ہیں, کیا پیر میلجیا صاحب کی گدی کے اوپر باہر کا بندہ کوئی آگے بیٹھا ہوا ہے؟ اپنی اولاد بیٹھی, بابو جی بیٹھے, لالا جی بیٹھے, پھر چھوٹے لالا جی, پیر نصیر الدین صاحب, ابھی وہ مولانا جامی صاحب وہ نصیر الدین صاحب کے بیٹے ہیں. جس مرضی گدی پہ آپ چلے جائیں. میں بتاؤں گدیوں پہ انہوں نے اب نارمل لوگ بٹھائے ہوئے ہیں. ایسی بھی پاکستان میں گدیاں ہیں پاگل, صرف اس لیے کہ وہ اولاد سے. اکثر کو تو میں کہتا ہوں آپ نماز سنیں نا, نماز بھی نہیں آتی. ترجمے کی بات نہیں کر رہا, ترجمے تو اکثر کے بڑوں کو بھی نہیں آتے, خالی نماز بھی نہیں آتی عربی میں, وہ آپ کو صحیح نہیں سنا سکتے, بیٹھے ہوئے. الیاس قادری صاحب نے اگر اپنے بیٹے کو بنا دیا تو وہ تو انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں, انہوں نے کہا اس سے زیادہ کوئی اہل ہے تو مجھے بتائیں. اب وہ جواب یہ دے رہے ہیں اس ماڈرن دور میں جب ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں, لوگ قرآن و سنت سمجھ گئے ہیں, اور وہ جانتے ہیں کہ نبی الاسلام نے اگر رسول اللہ نے یہ کام کرنا ہوتا تو حضرت علی کو نہ بنا کے جاتے اپنی جگہ. رسول اللہ نے تو نہیں یہ کیا, امت پہ چھوڑا ہے, امت نے حضرت بکر کو چن لیا. میں آپ کو بتاؤں سارے پیر خانے یہی کام کرتے ہیں, ساری جماعتیں یہی کرتی ہیں. صرف الیاس قادری صاحب کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. اور پھر انہوں نے کہا جی بتاؤ اس سے زیادہ اہل کون ہے, آپ مجھے بتائیں ان کا کون سا مرید ہے جو کہ میں اس سے زیادہ اہل ہوں. پھر انہوں نے کہا اس سے بڑھ کر یہ عالم دین ہے. اور الیاس قادری صاحب خود 8 پاس تھے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے صحت والی, مرنے سے پہلے ہدایت بھی نصیب فرمائے. تو وہ خود بتاتے ہیں میں 8 پاس ہوں, پیر ہیں ان کے ساروں کے, علماء کے بھی پیر ہیں, 8 بھی گجراتی زبان میں. اور وہ کہتے ہیں بھئی اس کے لیے کوئی ضرورت تو نہیں ہے عالم دین ہونے کی. وہ کہتے ہیں بار شریعت میں لکھا ہوا ہے, وہ بالکل میں ان کے ساتھ ہوں اس مسئلے میں. وہ کہتے ہیں جو بندہ اپنے ضرورت کا دین کتابوں سے پڑھ کے مسائل اخذ کر لے وہ پیر بھی بنے گا, وہ لیڈر بھی بنے گا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں ان پرنسپل یہی لکھا ہوا ہے تصوف کی کتابوں میں بھی اور فقہ کی کتابوں میں بھی. یہ تو میری وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں نا ڈگری ہونی چاہیے, ادروائز فقی ان کے لیے ہے کہ الیاس قادری صاحب جو ہزاروں علماء کے پیر ہیں ان کے پاس کون سی ڈگری ہے, ان کے پاس وہ میٹرک کی ڈگری بھی نہیں ہے, باقی تو چھوڑ دیں. وہ خود کہتے ہیں. اس لیے جب دقیق مسائل آتے ہیں نا تو وہ رک کے پھر اپنے جو علماء وہاں بیٹھے ہیں ان سے پوچھتے ہیں, اور لوگ یہ ان کا ویک پوائنٹ بتا رہے ہوتے ہیں, یہ ان کا پلس پوائنٹ ہے کہ اگر ایک بندے کو مسئلہ نہیں پتا
تو اپنے ساتھیوں سے وہ پوچھ سکتا ہے کہ ہاں جی آپ بتائیں، آپ عالم دین ہیں، یہ ان کا پازیٹو پوائنٹ ہے. یا وہ کئی بار کہتے ہیں میں اس پہ ورکنگ کر کے بتاؤں گا، اور کئی معاملات میں وہ رجوع بھی کرتے ہیں. یعنی کئی سالوں تک ربیع الاول کو کہتے تھے ربیع النور شریف، نبی الاسلام کو اللہ کا نور مانتے ہوئے وہ ربیع النور کہتے تھے. پھر انہوں نے خود ویڈیو میں بتایا کہ مجھے چند میرے قریبی علماء نے، اسٹوڈنٹس نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ ربیع الاول کا لفظ جو ہے یہ تو احادیث میں ہے، نبی الاسلام نے خود استعمال فرمایا، تو آپ اسے چینج نہ کریں. تو پھر وہ ربیع الاول کہنا شروع ہو گئے. تو رجوع کرتے ہیں. سب سے بڑا رجوع تو میں ان کے دو بڑے رجوع الیاس قادری صاحب کے، جس پہ میں انہیں سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ کام کیا ہے. نمبر 1، ویڈیو کیمرے کو انہوں نے جائز قرار دیا. سب سے زیادہ ویڈیو کیمرے کے خلاف کمپین اگر چلائی تھی تو الیاس قادری صاحب نے. لوگوں کے ٹی وی توڑوائے انہوں نے. ہم سکول میں پڑھتے تھے، ہمارے جو سینئر تھے نا اس وقت دعوت اسلامی میں، ہاکیے مار کے، بلے مار کے انہوں نے ٹی وی توڑے تھے، کیونکہ الیاس قادری صاحب کی اس وقت باقاعدہ تقریر تھی، اس وقت کیسٹس آتی تھی. ایک اسلامی بہن کا بیان ہے کہ جس دن سے میں نے ٹی وی نکالا ہے رسول اللہ میرے خواب میں اور فرمایا آج تم نے میرے دشمن کو میرے گھر سے نکال دیا تو میں تمہیں زیارت کروانے آیا ہوں. اور آج دعوت اسلامی کے مرکز کے اندر بھی بڑے بڑے ٹی وی لگے ہوئے ہیں. تو یہ نبی الاسلام کے ساتھ دوستی ٹی وی کی کب ہوئی ہے؟ اچھا، بہرحال میں ان کو سلام کرتا ہوں، باقیوں سے یہ بہتر ہے. پھر انہوں نے ریٹن میں باقاعدہ کتاب لکھ کے اس پہ رجوع کیا کہ پہلے میرا یہ موقف تھا، اب میں رجوع کرتا ہوں. علماء نے میری توجہ دلائی، اور میں حالانکہ پرانی حافظان سنت میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ شادیوں کی ناکامی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو آپ وہاں پہ کیمرے میں تصویریں بناتے ہیں. ٹھیک ہے، بے حیائی تو نہیں ہونی چاہیے، تصویریں مطلب میاں بیوی کی تصویر تو ان کے پاس ہی رہے، وہ عام تو نہیں جانی چاہیے. پھر بعد میں انہوں نے جو ہے نا وہ تصویر کے اوپر رجوع کیا، پھر مدنی چینل کھولا. یہ ان کا ایک کارنامہ ہے جس پہ میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور دوسرا، سپیکر میں نماز. رائے وینڈ میں آج تک سپیکر میں نماز نہیں شروع ہو سکی. وہاں پہ ظہر اثر کی نماز ہو یا مغرب عشاء کی کوئی فرق نہیں ہے، نہ قرات کی آواز اس میں ہوتی ہے، وہ ربوں سرن ہے. اے جناب حضرات نے سرن بنا دیتی ہے، سوائے جو قریب کے لوگ ہیں. 1-1.5 لاکھ کا مجمع ہے. سپیکر، اچھا تقریر سپیکر میں، دعا سپیکر میں، اعلان سپیکر میں، نماز اور اذان جو ہے وہ بغیر سپیکر کے. یہ کون سا دین ہے؟ الیاس قادری صاحب نے 2001 میں جرت کی. انہوں نے حالانکہ اس وقت ان پہ بڑا اعتراض ہوا کہ آپ تو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں. اعلیٰ حضرت احمد صاحب ریلوی صاحب کا تو فتویٰ تھا تصویر کے خلاف بھی اور سپیکر کے خلاف بھی، وہ مرتے دم تک اس فتوے پہ قائم رہے ہیں. اور الیاس قادری صاحب تو اپنے آپ کو روحانی جانشین ان کا کہتے ہیں، اور انہوں نے اس معاملے میں اختلاف کر دیا ان سے. تو انہوں نے کہا بہرحال جو بھی ہے یہ، حالانکہ 20 سال تک 1981 سے 2001 تک دعوت اسلامی کے جتنے اجتماعات ہوئے ہیں نا، کسی میں سپیکر میں نماز نہیں ہوتی تھی، مکبرین کا سلسلہ ہوتا تھا. پھر انہوں نے شروع کیا کہ ٹھیک ہے یار، سپیکر کو ہم جب نعت پڑھتے ہیں سب کچھ. یہ میں سمجھتا ہوں 2 ان کے پازیٹیو کام ہیں جو انہوں نے کیے ہیں، اور پھر پریکٹیکلی اسے امپلیمنٹ کیا ہے. اب حالت یہ ہے کہ کیمرے سے ہٹتے ہی نہیں ہے وہ. ایون وہ نماز پڑھ رہے ہو تو لوگوں نے سامنے کیمرہ رکھا ہوتا ہے. اتنا بھی غلوف نہیں ہونا چاہیے، بعض جگہ پھر غلوف کر جاتے ہیں. اور دوسری طرف یہ جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ میری جماعت میرے مرنے کے بعد بھی کسی احتجاج، کسی دھرنے، کسی آرم کنفلکٹ میں انوالو نہیں ہوگی، ہم صرف دعوت کا کام کریں گے. یہ اپنی زندگی میں انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کروا کے بڑا احسان کیا ہے. ورنہ اتنی بڑی جماعت بنی بنائی اگر کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کے ہتھے چڑھ جائے، کوئی امیر ایسا آ جائے تو وہ پاکستان میں دنگا فساد شروع کروا سکتا ہے. اس لحاظ سے الیاس قادری صاحب بڑی نعمت ہے کہ انہوں نے اپنی جماعت کا قبلہ اپنی زندگی میں درست کر دیا. باقی جو ہمارا عقیدے کا اختلاف ہے ان سے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو پازیٹیو چیزیں ہیں نا وہ اپنی جگہ. لیکن اس میں پھر انہوں نے غلوب بھی کیا. انہوں نے کہا کہ بالفرض اگر مجھے کوئی شہید بھی کر دے تو میں نے اسے معاف کر دیا. نہیں سرکار، یہ آپ قرآن و سنت کے خلاف بات کر رہے ہیں. جو اسلام میں معافی کی روش اختیار کرنے کا کہا گیا نا، وہ عام معاملات میں، قتل کے اوپر معافی نہیں ہے. قتل کے بارے میں قرآن میں کیٹاگوریکل حکم آیا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. قتل کے بدلے قتل کرنے میں انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم بچ جاؤ، ڈر سکو. باقی جگہوں پہ اسلام کہتا ہے آپ معافی کی روش اختیار کریں، لیکن قتل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قاتل کو قتل کرو. ویسے سورہ نساء میں ایز اے لاسٹ ریزارٹ اجازت دی گئی ہے کہ آپ دیت لے سکتے ہو، معاف بھی کر سکتے ہو. وہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے، کہیں کوئی بہت کریٹیکل سچویشن ایسی بن گئی ہے. ادروائز میں سمجھتا ہوں اگر کسی بڑے شخص کو اس طرح اسیسینیٹ کیا جائے خدا نہ خواستہ،
اس کے قاتل کو بالکل معافی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تو دنیا کا امن ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بالکل ان کا موقف، میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا۔ قرآن کا مزاج ہی ڈیفرنٹ ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں آیا ہے کہ جس نے ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کو بچا لیا پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو اس کانٹیکسٹ میں اپنے قاتل کو معاف نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں۔ تو الیاس قادری صاحب کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور جو عقائد میں اختلاف ہے وہ میں وقتاً فوقتاً اسے بھی ہائی لائٹ کرتا ہوں۔ اور اس اعتبار سے پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، تبلیغی جماعت ہو یا دعوت اسلامی، بڑی نعمت ہے کہ انہوں نے وہ کام کیا جو علماء کو کرنا چاہیے تھا، لیکن علماء سے اللہ نے توفیق اٹھا لی۔ یہ عام لوگ ہیں جو اپنے خرچے کے اوپر اپنی جیب سے پیسہ لگا کے اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اور لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ باقی جو عقیدے کا اختلاف وہ اپنی جگہ، لیکن یہ بھی بہت بڑی ایک نرسری تو اویلیبل ہے۔ ہمارے اپنے کئی اسٹوڈنٹس ہیں جو پہلے دعوت اسلامی میں تھے، میں خود دعوت اسلامی میں تھا، اس وقت بھی ہم الیاس قادری صاحب سے سنتے تھے کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب صحیح بخاری ہے، لیکن یہ تو ہمیں بعد میں پتا چلا کہ یہ بات تو درست ہے، لیکن صحیح بخاری اور مسلم میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہے، ہمارے پیر صاحب خود اس طریقے پہ نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ ان کے جو بڑے پیر ہیں وہ پڑھتے تھے۔ کون؟ شیخ عبدالقادر جیلانی۔ کہتے نہیں وہ حنبلی تھے۔ سرکار اگر آپ کے وہ حضرت صاحب حنبلی تھے تو آپ کیوں حنفی ہیں؟ آپ کے پیر کی زیادہ تحقیق ہے یا آپ کی؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فقہ حنفی بہتر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عقل عبدالقادر جیلانی سے زیادہ ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عبدالقادر جیلانی جو ہے وہ پیرانے پیر ہیں، ان کی عقل زیادہ ہے، تو پھر آپ کو بھی حنبلی ہو جانا چاہیے۔ ویسے تو یہ ہے ہی کہانی ہے، انہوں نے کہیں نہیں لکھا میں حنبلی ہوں، وہ قرآن و سنت کے ماننے والے۔ انہوں نے تو غنیۃ الطالبین میں جو جنتی فرقہ ہے وہ تو لکھا ہے اہل حدیث ہے، انہوں نے کہا اہل سنت ہے ہی اہل حدیث ہے، کر لو گل۔ اچھا جب یہ آپ بتائیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں وہ وہابیوں نہیں، انہوں نے کیا وہ اہل حدیث اسی ہیں۔ تو دنیا میں کون سا بریلوی ہے جو اپنی مسجد میں اہل حدیث لکھتا ہے؟ کوئی نہیں۔ دوسری طرف اہل حدیث کا کیا حال ہے؟ جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی، تو آپ اپنے آپ کو سنی کیوں نہیں کہتے؟ وہ کہتے ہیں نہیں سنی ہے ہی ہم ہے، یہ بریلوی دیوبندی تو حنفی ہیں، ہم اصل سنی ہیں۔ ہم کہتے ہیں دنیا میں کون سی اہل حدیث کی مسجد ہے جس میں اہل سنت والجماعت لکھا ہو؟ الٹا آپ تو کہتے ہیں آج تو ہوگی وابی وابی، وابی ٹائٹل سے چڑھتے بھی تھے اور خود نعرہ بھی لگاتے ہیں، وہ اپنی اپنی نشانیاں صاحب نے بنائی۔ تو یہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھی مرزا علی کی، تو اپنی ذاتی رائے دیں کہ مولانا الیاس قادری نے جو جانشین اپنے بیٹے کو بنایا ہے، تو آپ کے بقول بالکل جو انہوں نے بیان دیا ہے ٹھیک دیا ہے، اور مرزا علی جو بات کریں پھر وہ کیا ہے؟ وہ ان مرزا علی کے ساتھ آپ جانا پسند کریں گے ان کی بات پہ، یا مولانا الیاس قادری کے ساتھ آپ جانا پسند کریں گے ان کی بات پہ؟ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتا ہوں آپ کو اچھی سی نئی ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔